अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस, तारीख इत्नीन शाबान 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, फरवरी की 13 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह खाफ आयत नंबर 30 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौमा नक़ूलु लि जहन्नमा, जिस दिन हम कहेंगे जहन्नम से, हलिम तलाती, क्या तू भर गई, व तक़ूलु, और वो कहेगी, हल मिन मज़ीद, क्या और भी बाकी है, और भी ज़्यादा बाकी है। यानी अल्लाह ताला कल क़यामत में जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देंगे, उसके बाद जहन्नम से पूछेंगे कि क्या तू भर गई, तो वो कहेगी कि क्या और भी बाकी है। मतलब क्या है कि जहन्नम को अल्लाह ताला उस दिन गवाही देगा, बात करने की सलाहियत देगा, वो बात करेगी और अल्लाह ताला उससे पूछेंगे। तो उस वक्त में जहन्नम जो सो कहेगी और भी अगर बाकी है तो और भी उसको भी डाल दो, मैं उसको लेने वाली हूँ। तो मतलब क्या है कि जहन्नम में जब जहन्नमियों को डाला जाएगा, जैसे कि और जगहों पर उसके बारे में कहा गया, जहन्नम के अंदर भी जज्बात होंगे। जब जहन्नमी जहन्नम के करीब लाए जा रहे होंगे तो जहन्नम जो सो अपने आपे से बाहर हो रही होगी, उसको 70,000 फरिश्ते लगाम देकर उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ये और इस तरीके की जो है कि जहन्नम को अल्लाह ताला ये एहसास देगा, तो जहन्नमी को जब देखेगी जहन्नम, तो गैज़ और गुस्से में आपे से बाहर हो रही होगी और वो बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या तू भर गई, तो वो कहती है कि नहीं, और अगर है तो और भी भेज दो, मैं उनको भी जो सो अपने अंदर समा लूंगी। तो अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसी जहन्नम से महफूज रखे। वो उज़्लिफ़तिल जन्नतु, और नज़दीक कर दी जाएगी जन्नत, लिल मुत्तकीना, मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, गैर बईद, दूर ना होगी। देखें, जहन्नमियों का जिक्र के बाद अब फौरन जन्नतियों का जिक्र किया जा रहा, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जन्नत को करीब कर दिया जाएगा मुत्तकियों के, वो दूर ना होगी। यानी अभी जन्नत में जन्नती गए नहीं होंगे, उससे पहले उनके करीब जन्नत को कर दिया जाएगा। हाजा मा तू अदूना, ये है जो तुम वादा किए जाते थे। लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज, हर उस इंसान के लिए जो रुजू करने वाला हो और हिफाजत करने वाला हो। यानी जन्नत को जब तैयार किया जाएगा, जन्नत उसके बाद कहा जाएगा ये उस हर ये वो वादा है जो हर वो इंसान के लिए है जो कि रुजू करने वाला है, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और तौबा करने वाला, और जो निगहदाश्त करने वाला, अपने ईमान की अपने हिफाजत करने वाला। मन खशिय रहमाना, जो कि डरता रहा हो रहमान से, अल्लाह से, बिल गैबी, बिन देखे, वजा बिक़ल्बिन मुनीब, और वो आए रुजू करने वाला दिल लेकर। यानी वो इंसान कैसा होगा, जो रहमान से यानी अल्लाह से डरने वाला होगा, बिन देखे, और वो अल्लाह के पास इस हालत में आएगा कि वो साफ और शफाफ और बिल्कुल जो सो रुजू करने वाला दिल को लेकर आएगा। तो ये है वो सिफतें उन लोगों की जो जन्नत में जाएंगे। यानी अल्लाह को देखे बगैर, हमने और आपने अल्लाह को नहीं देखा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान में जो अल्लाह के बारे में सुना है, उस वजह से अल्लाह पर हम यकीन भी रखते हैं, ईमान रखते हैं। तो इस तरीके से बिन देखे अल्लाह को, अल्लाह से डरना, अल्लाह पर ईमान रखना, अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी करना, ये है वो लोग। और फिर उसके साथ ही जो सो अल्लाह के पास दुनिया से जब जाए, तो इस हालत में जाए कि उसका दिल जो सो बिल्कुल साफ और शफाफ हो और रुजू करने वाला हो। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है, तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने उसको जैसे पाक और साफ दिल दे के रखा होता है, वही उसी तरीके का पाक और साफ दिल लेकर जब इंसान दुनिया से जाए, तो फिर वो जन्नत में जाने वाला है। और रुजू करने वाला यानी अपने रब के तरफ कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाला, तौबा करने वाला, पलटने वाला। इदखुलूहा बिसलामिन, तुम दाखिल हो जाओ इसमें सलामती के साथ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, ये हमेशगी का दिन है। यानी उस वक्त में जन्नतियों को कहा जाएगा तुम इसमें दाखिल हो जाओ सलामती के साथ, और ये हमेशगी का में रहने का दिन है।
مطلب کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ اطمینان کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ تم اس میں داخل ہو جاؤ، اور آج جب تم اس میں داخل ہو جاؤ تو چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ جنت جس میں اتنی ساری نعمتیں ہوں گی، اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی اس زندگی میں محنت کرنی پڑے گی، اس میں جو اللہ کی جو آزمائشیں ہیں اس میں ثابت قدمی کا اظہار کرنا پڑے گا، جو اللہ کے احکامات ہے اس کو بجا لانا پڑے گا، جو اللہ نے کرنے کے کام کہے ہیں اس پر عمل کریں، جس سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جائیں، حلال کو اختیار کریں، حرام سے بچیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، فیہا اس میں، وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پر جو وہ چاہیں گے اس میں موجود ہوگا، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ یعنی جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد جو ان کی خواہش ہوگی، جو ان کا دل چاہے گا، وہ چیز انہیں میسر ہوگی۔ جبکہ دنیا میں معاملہ کیا ہے، بڑے سے بڑا امیر آدمی ہو، جس کے پاس سارے دنیا کی دولت ہو، بادشاہ ہو، ملکوں کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی دنیا میں جو وہ چاہے گا سب کچھ نہیں ملتا، مال کے اعتبار سے بھی اور خواہش کے اعتبار سے بھی، اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں تو انسان کے پاس اتنی ساری اس پر پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں، جو بیماریاں آج انسانوں کو گھیری ہوئی ہیں۔ انسان کے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، سب چیز میسر بھی ہو، لیکن انسانوں کو آج کتنے ہی چیزوں سے روک دیا جاتا ہے، فلاں چیز آپ نہیں کھا سکتے، فلاں چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے صحت کے لیے مضر ہے۔ اس طریقے سے تو دنیا میں تو انسانوں کے پاس، ایک تو اس کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا ہی نہیں کہ دنیا کی ہر چیز جو وہ خواہش کرے گا حاصل ہو جائے، اور بالفرض جو ہوگا بھی تو اس میں سے بھی صحت کے لیے اور اس طریقے سے بہت ساری چیزوں پہ بہت ساری پابندیاں ہوں گی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کر کے رکھا ہے، جیسے کہ شراب انسان کے لیے دنیا میں حرام ہے، اسی طریقے سے مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننا دنیا میں حرام ہے۔ تو یہ چیزیں تو دنیا میں انسان پیسہ بھی ہو استعمال نہیں کر سکتا ہے، لیکن کل قیامت میں اس کا جو جی چاہے گا وہ اس کو ملے گا، سونا اور چاندی اور زیورات یہ سب پہننے کو ملیں گے، ریشم پہننے کو ملے گا، اسی طریقے سے شراب پینے کو ملے گی۔ لیکن دنیا کی شراب میں اور وہاں کی شراب میں زمین آسمان کا فرق ہے، جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ وہاں پر جو شراب ملے گی اس کے پینے سے انسان نہیں بہکے گا، اس کے وجہ سے اس کو جو سو اس کا دماغ وہ سٹیا نہیں جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کو سر میں درد نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے دنیا کے اندر جن چیزوں سے کو منع کیا گیا تھا، جن کو حرام کیا گیا تھا، وہ چیزیں بھی وہاں پر حلال ہوگی، اور جو اس کا دل چاہے گا، جو اس کا خواہش کو دل خواہش کرے گا، وہ سب کچھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کریں وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ اور یہ اور بھی زیادہ کیا ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے جیسے کہا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ سے مراد وہ چیز ہے جو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا کرے گا، جیسے کہ ایک حدیث میں اس کی ذکر کیا گیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں اپنے دنیا جنت کے فائدے اٹھا رہے ہوں گے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اے جنتیوں کچھ کسی اور چیز کی تمہیں خواہش ہے؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ سب کچھ تو مل گیا ہے، اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تکرارن ان سے پوچھے گا، جب وہ کچھ نہیں سوچ سکیں گے، کچھ ان کو خیال نہیں آئے گا کہ اور بھی کوئی چیز باقی ہوگی یا اور بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا جنتیوں کو، اپنے چہرے پہ جو پردے ہوں گے اس کو ہٹائے گا، جس کے بعد جنتی اللہ کا دیدار کر پائیں گے۔ اور جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جو جنت کی جو نعمتیں تھیں وہ سب کچھ ان کو پھیکی پڑ جائیں گی۔ یعنی اللہ کا جب دیدار کریں گے تو جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی مسرت ہوگی، اتنا انہیں لطف ملے گا کہ جو جنت کی جو نعمتیں تھیں جو وہ استعمال کر رہے تھے وہ سب کچھ ہلکی نظر آنے لگے گی، اور اس وقت میں انہیں اتنی خوشی ہوگی، اتنا مزہ آئے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں وہ لدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے،
اس مفسری نے اس سے وہی مراد دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے، جنت الفردوس میں داخل کرے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من قرن، امتوں میں سے، ہم اشد منہم بطشن، جو کہ بہت زیادہ سخت تھے پکڑ میں، فنقبوا فی البلاد، پس وہ دوڑتے پھرتے ہی رہ گئے شہروں میں، حل من محیص، کہیں کوئی بھاگنے کی جگہ ہو. یعنی اب اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ، کفار مکہ کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی بستیوں کو، کتنے ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو کہ ان سے کہیں زیادہ قوت والے اور طاقت والے تھے پکڑ میں، اور وہ بھاگتے دوڑتے ہی رہ گئے شہروں میں کہ کہیں ہم بھاگنے کی اور کہیں پر جو سو چھپنے کی جگہ ہو. تو مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا اور ان کو جب برباد کرنے کے لیے ان پر عذاب آ رہا تھا تو وہ آگے پیچھے دوڑتے رہ گئے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن وہ بچ نہیں سکے. تو یہاں پر مشرکین مکہ، کفار مکہ کو بتانا مقصد ہے کہ تم سے پہلی جو بڑی بڑی قومیں تھی جن کے اندر طاقت بھی بہت زیادہ تھا، مال بھی ان کو بہت زیادہ اللہ نے دے رکھا تھا، ان کی عمریں بہت بڑی بڑی لمبی عمریں تھی، ان کے جسامت بہت بڑے اونچے پورے ہوا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دوڑتے بھاگتے رہے، لیکن وہ کچھ کام نہیں آیا. تو اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے، قرآن پر ایمان نہیں لے آتے اور انہی کی روش میں چلتے رہو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. تو قرآن میں اب یہ مشرکین مکہ کو مخاطب کیا گیا تھا، اس کے بعد رہتی دنیا تک کے لیے ہم کو اور آپ کو سب کو اس میں جو سو ڈرانا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرو گے، تو اس سے پہلے ہم نے جتنی بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا، جس طریقے سے ان پر عذاب نازل کیا، تم پر بھی ہم عذاب نازل کرنے کے لیے پر قادر بھی ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو، پوری کی پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک کرنے سے اس کا جو بچا لیا ہے، کیونکہ اب آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو رہتی دنیا تک تو اس کو قائم رہنا ہے. جیسے پہلی قوموں کو، جیسے قوم نوح علیہ السلام تھی، جب نوح علیہ السلام نے جب مایوس ہو گئے، دیکھا کہ اپنی قوم ایمان لانے پر تیار نہیں ہے، اللہ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی میں سوار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ، اور پیچھے جو بچ گئے ان تمام کے پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا. اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کے قوم میں وہی معاملہ ہوا. تو جتنی بھی پہلی قومیں تھیں تو اس میں جو لوگ ایمان لے آتے اور جو رسول ہوتے ان کو بچا لیتا اللہ، باقی پوروں کو ہلاک و برباد کر دیتا. لیکن اب چونکہ آخری نبی ہے اور آخری نبی کی امت ہے تو اب اس طریقے سے اجتماعی طور پر تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم کو نہیں پکڑے گا یا ہم پر عذاب نہیں آئے گا. بلکہ آج جو ہمارے حالات جو ہو رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں مسلمانوں کو جو پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اور ان کو آئے دن کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ملکوں میں نہیں، ساری دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں پر جو سو آفتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ہی برے اعمال کا نتیجہ ہے. اور اس میں بھی در حقیقت میں اللہ کے طرف سے خیر یہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان یہ جو تکلیفیں آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہے ہیں، تو اگر مسلمان رجوع کرنے لگ جائے، پلٹنے لگ جائے اللہ کے طرف، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان کے حالات کو درست کر سکتا ہے، ان پر اپنی رحمت کو برسا سکتا ہے. اس سے پہلے کہ پھر وہ یا تو پھر اسی بگاڑ میں رہے اور ان کے اوپر موت آ جائے یا پھر قیامت آ جائے، تو پھر تو آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی اور وہ آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لا ذکر، البتہ نصیحت، لمن کان لہ قلب، جس کے لیے ہو دل
او القسما یا پھر وہ کان لگاتا ہو، وہ شہید اور وہ متوجہ بھی ہو۔ یعنی جو اس سے پہلی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، پہلی قوموں کو جو ہم نے ہلاک کیا اور مشرکین مکہ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ سارے واقعات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں یقیناً نصیحت ہے اس انسان کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جس کے پاس دل ہو اور جو کان بھی لگاتا ہو اور متوجہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ ویسے تو دل ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ دل جو جذبات والا ہو، جس کو حق کا احساس ہو، حق کو قبول کرتا ہو، باطل سے باز رہتا ہو، ظلم و زیادتی اور کفر و شرک سے نفرت کرتا ہو، تو ایسا دل یعنی جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جب انسان بچپن میں پیدا ہوتا ہے تو جو صاف اور شفاف اور جو فطرت پہ جو دل ہوتا ہے وہ دل ہو، نہ کہ دنیا کے شرک اور بدعت اور کفر کے وجہ سے وہ زنگ آلود ہو چکا ہو، تو ایسا دل جس کے پاس ہو اور جو کان لگا کے حق کو سنتا بھی ہو اور جو متوجہ بھی ہوتا ہو، یعنی جب سنتا ہے کوئی بات تو اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرتا ہو، تو یہ چیز جب ہوگی تو ایسے لوگوں کے لیے اس کو نصیحت بھی حاصل ہوگی۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے جو اگر جب تک کہ وہ صحیح سالم رہتا ہے تو سارا جسم صحیح سالم ہوتا ہے، جب اس میں بگاڑ آ جاتا تو وہ سارا کا سارا جسم بگاڑ ہو جاتا ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ ہے دل۔ اور اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ اور کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک کالا ٹپکا لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ اپنی غلطی اور گناہ پر نادم ہوتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے دل کو دھو دیتا ہے اور وہ بالکل پھر صاف ہو جاتا۔ لیکن اگر وہ غفلت میں پڑا رہا اس گناہ اور غلطی کے بعد، پھر اور ایک غلطی اور گناہ کیا، تو اس کے ساتھ ہی اور ایک دھبا یا اور ایک ٹپکا لگ جاتا ہے، سیاہ کالا۔ اس کے بعد اس طریقے سے اگر گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے اور معافی نہیں مانگتا اللہ سے، تو ایک وقت آتا ہے جب اس کا سارا کا سارا دل سیاہ پڑ جاتا، کالا ہو جاتا، اور جیسے کہ زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس طریقے سے اس کا دل پر زنگ چڑھ جاتا اور وہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ اب اس کے بعد اس پر حق اثر نہیں کرتا، جیسے کہ ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ کتنا سخت دل انسان ہے، اور اس طریقے سے تو وہ وہی حال ہے کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تو ایک وقت آتا ہے جب اس کا سارا کا سارا دل سیاہ پڑ جاتا، کالا ہو جاتا۔ اب اس کے بعد حق اس کو سمجھ میں نہیں آتا، حق اس پر اثر کرنے نہیں لگتا۔ تو اگر آج ہماری بھی حالتیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت کے ساتھ کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہے جو کہ بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تو ہماری جو بات چل رہی تھی کہ وہ انسان جس کا دل صاف و شفاف ہو اس پر تو اللہ کے طرف سے حالات اثر کرتے ہیں، لیکن جو سخت دل ہو جائے، جو سو پتھر دل جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر حق اثر نہیں کرتا۔ تو اگر ہمارے حالت بھی یہی ہو چکے ہوں کہ لوگ ہم کو نصیحت کرے، قرآن و حدیث پڑھ کے سنائے، ہم پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ ویک اپ کال ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو پھر ہمارے لیے حل یہی ہے کہ ہم کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ کے طرف رجوع کریں اور اللہ سے معافی مانگے کہ شاید اللہ تعالی ہمارے حالت پر رحم کرے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا، السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہیں، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وما مسنا، اور ہمیں نہیں چھوا، من اللغوب، کوئی تھکان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے ہی آسمان و زمین کو اور جو ان کے درمیان میں ہے تمام کے تمام مخلوقات کو 6 دنوں میں ہم نے پیدا کیا، اور ہمیں ذرا سی بھی تھکان نہیں ہوئی۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین اور ساتوں آسمان ساتوں زمین اور ان کے درمیان میں جو اللہ کی مخلوقات ہے جن کا ہم اندازہ اور شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ 6 دن کون سے ہیں؟ کیا دنیا میں ہم جو 24 گھنٹے کا دن سمجھتے ہیں وہ
اللہ جانے اللہ کے پاس جو اللہ کا مقدار ہے. تو بہرحال اللہ نے 6 دنوں کا ذکر کیا, تو 6 دنوں میں اللہ نے اس کو پیدا کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سارا کام کرنے میں اور اتنا ساری مخلوقات کو پیدا کرنے میں ہمیں ذرا سی بھی تھکان نہیں ہوئی. فصبر, پس آپ صبر کیجئے, علامہ یقولون, اس پر جو یہ کہتے ہیں, وہ سبح, اور تسبیح پاکیزگی بیان کیجئے, بحمد ربک, اپنے رب کی تعریف کے ساتھ, قبل طلوع الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, وقبل غروبی, اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کیجئے ان تمام چیزوں پر جو یہ مشرکین مکہ, کفار مکہ آپ کے خلاف کہتے ہیں, اور آپ پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ, صبح میں سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی. تو یہاں پر جو سو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طور پہ دلاسا بھی دلا رہے ہیں کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے جب مشرکین مکہ, کفار مکہ ایمان نہیں لے آتے ہیں, آپ کی بات کو نہیں قبول کرتے, آپ پر آپ کی ڈرانے سے نہیں ڈرتے ہیں, اور آپ کے خلاف تانے دیتے ہیں, آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر صبر کیجئے. جو کچھ یہ آپ کو کہتے ہیں ان تمام چیزوں پر آپ صبر کیجئے, اور یہ کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے, اس کی حمد اور پاکیزگی بیان کیجئے, صبح میں سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اور غروب ہونے سے پہلے بھی. اب اس سے تفسیر میں مفسرین نے جیسے کہا ہے, اس سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے. اگر ایک جیسے کہ خاص طور پہ شب معراج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی, اس سے پہلے جیسے کہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے مسلمانوں پہ 2 وقت کی نماز فرض تھی, ایک جو سو فجر کی اور دوسری عصر کی. تو شاید اس سے یہ مراد ہو, یا پھر یہ کہ عام طور پہ اگر تسبیح بیان کی جائے تو جو عام تسبیحات ہے, جو سو اللہ کا ذکر ہے, سورج نکلنے سے پہلے بھی, فجر سے پہلے بھی اور عصر کے وقت بھی. تو بہرحال جو بھی اس کے معنی ہو, تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سو اللہ کی تسبیح بیان کیجئے, اس کی حمد بیان کیجئے. وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات میں سے, فَسَبِّحُوا, پس اس کی پاکیزگی بیان کیجئے, وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, اور سجدوں کے ذریعے سے, یعنی نماز کے ذریعے سے. اور رات میں بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدے یعنی نماز کیجئے, نماز پڑھیے. تو یہاں پر جو سو جیسے کہ اس کی بھی تفسیر میں صحابہ نے جو مفسرین نے جو کہا ہے, اس سے مراد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز, اور اسی طریقے سے جو سو قیام اللیل, رات میں جو تہجد ہے, اس طریقے سے, یا پھر نمازوں کے بعد جو عام طور پہ جو تسبیحات ہے وہ. وَاسْتَمِعْ یوما, اور تم سنو جس دن, ینادی المنادی, ایک پکارنے والا پکارے گا, من مکان قریب, قریب کی جگہ سے, یعنی اس دن جب کہ قریب کے ایک پکارنے والا پکارے گا, تم اس کو غور سے سنو گے جبکہ وہ بالکل قریب سے پکارے گا. مطلب کیا ہے, اس سے مراد وہ وقت ہے جو خاص طور پہ جو قیامت کے وقت میں جب چیخ اللہ کے طرف سے, جیسے کہ آگے بھی بیان آ رہی ہے, ایک چیخ کے طور پر, یا جو سو پکارنے والا ایک منادی دینے والا منادی دے گا, تو وہ جس کے سننے کے بعد لوگ کیا کریں گے, اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اس پکارنے والے, آواز دینے والے کے طرف دوڑ رہے ہوں گے. یعنی حشر کا میدان جب ہوگا اس وقت کا معاملہ ہے یہ. یوم یسمعون, جس دن وہ سنیں گے, صیحۃ بالحق, ایک زور کی چیخ یا چنگار بالکل حق کے ساتھ, ذالک یوم الخروج, یہ ہوگا نکلنے کا دن. یعنی جس دن لوگ ایک چیخ یا ایک چنگار سنیں گے جو بالکل حق ہے, اور وہ نکلنے کا دن ہوگا, یعنی خبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. اور جیسے کہ سور کے بارے میں, کہیں پر سور کے بارے میں کہا گیا, یہاں پر چیخ کے بارے میں کہا گیا, تو دونوں بھی ایک ہو سکتا ہے یا دونوں الگ الگ ہو سکتا ہے. تو اس دن یعنی جب اللہ کے طرف سے حکم ہوگا, تو فرشتہ یا تو جبریل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام یا اور کوئی جو فرشتے ہیں وہ جب سور پھونک دیں گے یا پھر زور کی ایک چیخ ماریں گے, تو اس وقت میں سارے کے سارے لوگ اپنے قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے, اور اس
चीखने वाले या पुकारने वाले की तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे होंगे। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु, बेशक हम ही हैं जो जिंदगी देते हैं और मौत देते हैं, व इलैनल मसीर, और हमारे ही तरफ लौट कर आना है। यानी अल्लाह ताला अपनी खुदरत को बयान कर रहे हैं कि बेशक हम ही हैं जो लोगों को ज़िंदगी भी देते हैं और उनको मौत भी देते हैं, और हमारे ही तरफ लोगों का लौट कर आना है। यानी तमाम इंसानों का, जिन्नात वगैरह का, उन तमाम को ज़िंदगी देना भी अल्लाह ही के इख्तियार में है, मौत भी देना अल्लाह ही के इख्तियार में है, और अल्लाह ही के तरफ तमाम को लौट कर जाना है। यौम तशक्ककुल अर्ज़ु, जिस दिन शक हो जाएगी ज़मीन, अनहुम सिराअन, उनसे जल्दी करते हुए, ज़ालिका हश्रुन, ये है हशर, अलैना यसीर, हम पर बहुत ही आसान। यानी जिस दिन ज़मीन शक हो जाएगी और लोग उसमें से जल्दी जल्दी करके निकल रहे होंगे, ये है हशर, जो हशर का मैदान जिसको कहा जाता है हशर करना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये है हशर जो हमारे ऊपर बहुत ही आसान है। यानी जब अल्लाह चाहेगा तो जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, सारे लोग मर जाएंगे, फिर उसके बाद जब अल्लाह चाहेगा तो जब वो लोगों को जो सो ज़मीन से अपने अपने क़ब्रों से निकालने का वक्त आएगा, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा और उस वक्त में लोग दौड़ते हुए अपने क़ब्रों से निकलेंगे, और ये है हशर का दिन, और ये अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। अगरचे कि दुनिया में जैसे कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का भी समझते थे कि क्या ये मुमकिन है, ये तो भले बहुत दूर की बात है, जब हम मर जाएंगे, मर के मिट्टी में मिल जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे हम और हमारे बाप दादा, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमको दोबारा उठाया जाएगा। तो इस तरीके से लोग जो सो शक व शुबा करते थे, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही आसान है, और यकीनन आसान है अल्लाह के लिए। क्यों? कि अल्लाह ने इससे पहले तमाम की तमाम कायनात को पैदा कर दिया, उसके तमाम मखलूक़ात को भी पैदा किया था। जो अल्लाह ने पहली मर्तबा पैदा किया, तो क्या वो दूसरी मर्तबा पैदा करने पर कादिर नहीं है? बिल्कुल कादिर है। नहनु आलमु, हम खूब जानते हैं, बिमा यकूलुना, जो कुछ वो कहते हैं, वमा अंता अलैहिम, और नहीं है आप उनके ऊपर बिजब्बारिन, जबर करने वाले। फज़क्किर बिल कुरआनी, बस आप नसीहत कीजिए कुरान के ज़रिए से, मन यखाफु वईद, जो कि डरता हो वईद से। यानी फिर वंस अगेन अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिलाते हुए कह रहे हैं कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो कुछ ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो लान तान करते हैं, जो आपके बारे में कहते हैं और कुरान के बारे में कहते हैं, हम ये सब कुछ अच्छा जानते हैं, और आप उनके ऊपर जबर करने वाले नहीं हैं। और बस आप नसीहत करते रहिए कुरान के ज़रिए से हर वो इंसान के लिए जो वईद से डरता हो। यानी आप अपना काम करते रहिए, आपका काम तबलीग करना है, लोगों को डराना है, वो आप करते रहिए, और उससे फ़ायदा वही उठाएगा जो कि आखिरत से और अजाब से डरने वाला है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो दिलासा दे रहे हैं कि यकीनन हम जानते हैं आपको जो तकलीफ़ होती है, जो आपके बारे में लोग कहते हैं, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कीजिए, उससे अपने जहन को उससे हटाइए, और ये कि आप उन पर जबर करने वाले नहीं हैं। मतलब क्या है कि आपको हमने ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाला भी नहीं बनाया, सिर्फ आपका काम तबलीग करना है और उन तक पहुंचा देना है। तो आप कुरान के ज़रिए से उन तक अपनी नसीहत को पहुंचाते रहिए, जो कि डरने वाला है वो डरेगा। और इसी तरीके से इसमें हमारे लिए भी वही मामला है कि हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती कर कर हाथ से मजबूर करके उसको ईमान पर मजबूर नहीं कर सकते, ना उसको गुनाहों और गलतियों से बाज आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हम और आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि लोगों को अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे अंदाज से, प्यार मोहब्बत से उनको तबलीग कर सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और हम इस बात पर मुकल्लफ नहीं हैं कि किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करें, और हमारा काम सिर्फ पहुंचा देना है। उसके बाद जिसके दिल में अल्लाह ताला ने तौफीक दिया, जिसको जो सो समझ है, जो डरता है वो कबूल करेगा, जो नहीं डरता है उस पर हुज्जत कायम हो जाती है। इसके साथ ही सूरह खाफ भी मुकम्मल हुआ। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। वक्त भी ख़त्म हो रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।